अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी के हिदायत के लिए, दुनिया के हर इंसान के हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहें और हमें सपोर्ट करना चाहें तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही इज़ क़ालू मा अंज़लल्लाहु अला बशरिन मिन शैइन कुल मन अंज़लल किताबल्लज़ी जाअ बिही मूसा नूरन व हुदल लिन्नास तजअलूनहु क़रातीसा तुब्दूनहा व तुख़फ़ून कसीरा व उल्लिमतुम मा लम तअलमू अंतुम वला आबाउकुम क़ुलिल्लाहु सुम्मा ज़रहुम फ़ी क़ौलिहिम यलअबून। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमाया और उन्होंने यानी यहूदियों ने अल्लाह की वो कद्र नहीं जानी जैसा कि कद्र जानना चाहिए था। उन्होंने अल्लाह की कद्र ही नहीं की। जब उन्होंने ये कह कर रिसालत मोहम्मदी का इनकार कर दिया कि अल्लाह ने किसी आदमी पर कोई चीज़ नहीं उतारी, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए वो किताब किसने उतारी थी? जो मूसा लेकर आए थे, जो लोगों के लिए रोशनी और हिदायत थी। तुमने जिसके अलग अलग कागज़ बना लिए हैं, तुम उसे लोगों पर जाहिर भी करते हो और उसमें से बहुत कुछ छुपाते भी हो, और तुम वो कुछ और तुम्हें वो कुछ सिखाया गया है जो तुम नहीं जानते थे और ना तुम्हारे बाप दादा। ऐ महबूब आप ये भी फरमा दीजिए ये सब अल्लाह ही के करम से है, फिर आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें कि वो अपनी खुराफात में खेलते रहे। वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुम मुसद्दिक़ुल्लज़ी बैना यदैहि वलितुनज़िरा उम्मल क़ुरा वमन हौलहा वल्लज़ीना युमिनून बिल आखिरति युमिनून बिही वहुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून। और ये वो किताब है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, बाबरकत है। जो किताबें इससे पहले थी उनकी असलन ये किताब तस्दीक करने वाली है, यानी तौरेत, इंजील और ज़बूर वगैरह की इससे पहले थी, उनकी असलन ये तस्दीक करती है। और ये इसलिए नाजिल की गई है कि आप अव्वलन सब इंसानी बस्तियों के मरकज़ यानी मक्का वालों को अपनी सानियन सारी दुनिया में उसके इर्द गिर्द वालों को डर सुनाएं, और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं और उस पर वही ईमान लाते हैं और वही लोग अपनी नमाज को पूरी हिफाजत के साथ अदा करते हैं। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन औ क़ाला ऊहिया इलैया वलम यूहा इलैहि शैउन वमन क़ाला सउनज़िला मिस्ला मा अंज़लल्लाहु वलौ तरा इज़िज़ ज़ालिमूना फ़ी ग़मरातिल मौति वल मलाइकतु बासितू ऐदीहिम अखरिजू अनफुसकुम अलयौमा तुजज़ौना अज़ाबल हून बिमा कुंतुम तक़ूलूना अलल्लाहि गैरल हक़्क़ व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून। हज़रात मोहतरम, इसमें भी अल्लाह ने ये वाज़े कर दिया कि
اور اس سے بڑھ کر ظالم آخر کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، الزام لگائے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کی گئی ہے۔ اس سے بڑھ کر ظالم آخر وہ انسان سے بڑھ کر اس انسان سے بڑھ کر آخر ظالم کون ہوگا جو خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہے کہ میں بھی ان قریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی ہے۔ اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ جو ہے وہ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوئے ہوں گے کہ تم اپنی جانیں جو ہے جسموں سے نکالو، آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فیکم شرکاء لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون۔ حضرات محترم، اس میں بھی اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ بے شک تم قیامت کے دن ہمارے پاس اسی طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا، اور اموال و اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم یعنی نہ تم مال لے کر آؤ گے نہ اولاد لے کر آؤ گے، سب کچھ اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ کر آؤ گے، اور ہم جو ہے تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم یہ گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں۔ بے شک آج تمہارا باہمی تعلق اور اعتماد منقطع ہو گیا، اور وہ سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے یعنی وہ تمام کے تمام دعوے تم سے دور ہو گئے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اسی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا۔ آئے محبوب آپ فرما دیجئے پھر اس کتاب کو کس نے نازل کیا جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے؟ وہ لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی، تم نے اس کے الگ الگ کاغذ بنا لیے، تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں سے اکثر حصے کے جو بھی حصے ہیں ان میں سے اکثر حصے کو چھپا لیتے ہو، اور تمہیں وہ علم دیا گیا جس کو نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ اے محبوب آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ اللہ ہی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، پھر ان کو ان کی کج بحثی میں کھلنے کے لیے چھوڑ دے۔ حضرات محترم، اسی طرح اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی یا مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہودیوں کے متعلق نازل ہونے پر قرینہ بھی ہے، قرینہ ہے کہ نبوت اور رسالت کے یہودی جو ہے وہ معتقد تھے، اس لیے اس آیت میں جو معارضہ ذکر کیا گیا کہ اگر کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تو بتاؤ موسیٰ پر توریت کس نے نازل کی؟ یہ معارضہ صرف یہودیوں پر ہی حجت ہو سکتا ہے، مشرکین تو نبوت اور رسالت کا عقیدہ ہی نہیں رکھتے تھے۔ تاہم اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ بعض مشرکین اہل کتاب سے سن کر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے رسالت کے معتقد تھے، وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ اور مشرکین کے متعلق اس آیت کے نزول پر یہ قرینہ ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور پوری سورت یکبارگی نازل ہوئی ہے، اور یہودی جو ہے وہ نبی کے مناظرے یہودی سے نبی کے جو مناظرے ہوئے ہیں وہ مدینہ میں ہوئے ہیں، اس لیے یہ آیت مشرکین ہی سے متعلق ہے۔ لیکن اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ یہ ایک آیت جو ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اس صورت میں رکھوا دیا، اور روایات دونوں کے متعلق ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام ابن جریر
جو ہے وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ سعید ابن جبیر بیان کرتے ہیں کہ مالک بن سیف نام کا ایک یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس ذات کی قسم دیتا ہوں جس نے موسیٰ پر توریت کو نازل کیا ہے، کیا تم نے توریت میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موٹے عالم کو ناپسند کرتا ہے، اور وہ موٹا عالم تھا۔ وہ غضبناک ہو گیا، اس نے کہا بخدا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ یہاں پر اس روایت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان حرام کھا کر جو انسان جو ہے وہ ذرہ برابر تمیز کیے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام کھا کر اپنی صحت بناتا ہے اور حرام کھا کر خوب موٹا ہو جاتا ہے، اس کے متعلق اس روایت میں موجود ہے کہ وہ انسان جس نے موٹا یعنی حرام کھا کر خود کو موٹا کر لیا، ایسے انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح مشرکین کے متعلق ہی روایت ہے، مجاہد بیان کرتے ہیں کہ مشرکین نے قریش نے یہ کہا تھا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، تو اللہ نے اس کی رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اس آیت کا آخری حصہ جس میں مذکور ہے کہ تم نے اس کے الگ کاغذ بنا لیے، تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ اکثر حصہ جو ہے اس کو چھپا لیتے ہو، یہ اس روایت کو مسترد کرتا ہے کیونکہ توریت میں تحریف کرنا بہرحال یہودیوں کا ہی کام تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضرات محترم اس آیت کی شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کی اللہ رب العزت کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا، جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کوئی بھی چیز نازل نہیں کی۔ امام راضی نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہودیوں نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا، جس نے نبوت اور رسالت کا انکار کیا اس نے رسولوں کے بھیجنے میں اللہ رب العزت کی حکمت پر طعن کیا، اور یہ اللہ رب العزت کی صفت سے جہالت ہے، اور یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کرنے کا۔ حضرات محترم اخفش نے کہا کہ اس آیت کا معنی ہے کہ انہوں نے اللہ کی کما حقہ معرفت حاصل نہیں کی، اور حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اس کا معنی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کما حقہ تعظیم نہیں کی۔ ہمارا جو ہے یہ دور کہ اللہ اور اس کے رسول کی ناقدری اور اس کی تعظیم نہ کرنے کا دور ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض واعظین اولیاء اللہ کو رسول اللہ سے بڑھا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خضر جو ہے وہ ولی تھے اور حضرت موسیٰ نبی تھے، اور حصول علم کے لیے نبی کو بھی ولی کے پاس جانا پڑتا ہے، حالانکہ تحقیق یہ ہے کہ خضر علیہ السلام بھی نبی تھے، جیسے کہ بہت ساری روایتوں میں یہ موجود ہے، صحیح مسلم وغیرہ میں بھی اس چیز کا ذکر ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت زکریا کو جب بیٹے کی طلب ہوئی تو وہ ایک ولیہ حضرت مریم کے پاس گئے اور وہاں دعا کی تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت زکریا جب اس طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسمی پھل دے رہا تھا تو ان کا ذہن اس طرح متوجہ ہوا جو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دینے پر قادر ہے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی۔ اس طرح اولیاء اللہ کی شان میں یہ حدیث بیان وہ لوگ کرتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے جو لوگ میری ذات سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے نور کے ممبر ہوں گے اور ان پر انبیاء اور شہداء بھی رشک کریں گے۔ حضرات محترم اسی طرح حالانکہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ انبیاء اور شہداء بھی اس کی تحسین کریں گے۔ یہ اس بات کی چند مثالیں ہیں کہ آج کل کے واعظین اولیاء اللہ کو نبی اور رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح چند مثالیں اور بھی ہیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح امام دارقطنی اور امام شاہین نے اپنی سندوں سے روایت کیا کہ جنگ احد میں حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل کر رخسار پر گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کو لوٹا دیا اور دونوں آنکھوں میں سے زیادہ تندرست اور صحیح آنکھ تھی۔
اس دور کے واعظین جو ہیں اس حدیث میں یہ نکتہ آفرینی کرتے ہیں کہ خدا کی دی ہوئی آنکھ میں وہ روشنی نہیں تھی جو مصطفیٰ کی دی ہوئی آنکھ میں تھی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آنکھیں تو دونوں ہی خدا کی دی ہوئی تھی، لیکن پہلی آنکھ ماں باپ کے واسطے سے ملی تھی اور دوسری آنکھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ملی تھی۔ اس طرح بعض لوگ کلمہ طیبہ میں اللہ کا نام پہلے اور رسول کا نام بعد میں لینے کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے اللہ کا نام لینے سے زبان پاک ہو جائے گی، پھر اس زبان سے نام محمد لیا جائے۔ حالانکہ اہل علم پر مخفی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کسی ناپاک مرد یا عورت خواہ جنبی ہو یا کسی بھی طرح کا ہو کہ زبان سے پڑھنا جو ہے وہ ناجائز اور حرام ہے۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جس کا جو مقام ہے، جو میرے رب کا مقام ہے، جو میرے آقا کا مقام ہے، جو اولیاء کرام صحابہ تابعین جس کا جو مقام ہے اس کو اسی مقام پہ رکھے، کسی کو اوپر نیچے نہ کریں۔ سب سے بڑا مقام ہمارے انبیاء کرام، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین اور اولیاء کرام، یہ ترتیب ہے۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔